अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। शुक्र लिल्लाहि शादानियम, बर रुख़े दोस्तां ख़न्दानियम। ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें खुश होने का मौका दिया और दोस्तों के सामने मुस्कुराने का मौका दिया। क्योंकि आज आपको मालूम है कि एक 40 साल के बाद पाकिस्तान को वो एक कामयाबी कह लें, एक फ़ख्र की बात कह लें, कुछ भी कह लें, वो नसीब हुई है जो कि 40 साल तक जिसका इंतज़ार था हमें, और वो बिल आखिर आज हमें वो खबर मिली जब अरशद नदीम ने वो जो जेवलिन थ्रो थी वो 92.97 मीटर्स तक, यानी कोई तकरीबन 307 फुट तक वो उन्होंने फेंकी है। और ना सिर्फ ये उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बल्कि रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो ये रिकॉर्ड जो है ये इंशाल्लाह कायम रहेगा और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। इसमें अब हुकूमत और दूसरे जो इदारे हैं उनको ज़्यादा डींगे मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें उनका कोई कमाल नहीं है। ये एक शख्सी कामयाबी है, हमारे सिस्टम की कोई कामयाबी नहीं है, हुकूमत की कोई कामयाबी नहीं है। इसलिए ये जो अताउल्लाह तारड़ साहब वगैरह जैसे लोग हैं, अब अगर इसको ये ऑन करने की कोशिश करेंगे तो ये सिर्फ़ एक मौका परस्ती के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उस शख्स की हिम्मत और उसकी जो एक परसिवियरेंस है, ये उसकी कहानी है। इसका ज़रा ज़िक्र करेंगे और दीगर जो सियासी उमूर हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे और इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, जो कि साबिक सफ़ीर पाकिस्तान हैं और एक बहुत ही अमीक निगाह रखते हैं इंटरनेशनल अफ़ेयर्स के ऊपर भी और पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफ़ेयर्स के ऊपर भी। हियर कम्स करामतुल्लाह गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, खैरियत से हैं और आज तो हम खुश भी हैं और आप भी यकीनन खुश होंगे और लहरा रहे होंगे आप अपनी खुशी के अंदर, और बड़ी जनाब ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग्स होंगी आपकी। 40 साल कहत जो है वो ख़त्म हुआ है और बिल जी, आखिर हमें एक गोल्ड मेडल मिल गया है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? कसाना साहब बिल्कुल दुरुस्त है ये कहना कि 40 साल का कहत ख़त्म हो गया है। जो खुश्क साली थी, ख़ास तौर पे खेलों के शोबे में जो कहतुर्रिजाल था, वो आज अरशद नदीम ने अपने कारनामे से तोड़ दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। और ये हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है कि बेशक। हमारे खिलाड़ी ने न सिर्फ एक कारनामा अंजाम दिया है, बल्कि उसने एक ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किया है, जो जो मैं समझता हूं कि काफ़ी अरसे तक कायम रहेगा। और इंशाल्लाह। देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान के खिलाड़ी से हर्ष चोपड़ा, गालिबन उसका नीरज नाम चोपड़ा। है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, उससे मुकाबला था। इसलिए कि टोक्यो के ओलंपिक्स में उसने, नीरज चोपड़ा ने तलाई तमगा जीता था और हाँ। अरशद नदीम ने चांदी का तमगा जीता था। तो असल मुकाबला इन दोनों के दरमियान था। और आप जो हमारे ताल्लुकात की नहज है हिंदुस्तान या के साथ, उसमें ये तो बिल्कुल आज मुझे लगा कि जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुकाबला होता है, इसी तरह इन नौजवान खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला था। और अल्लाह का शुक्र है कि अरशद नदीम ने अपने कारनामे से हमें सुरखरू होने का मौका दिया। पूरी कौम के का सर फख्र से बुलंद हो गया है। और आप जो ये फरमा रहे थे कि जो कठपुतली हुकूमत के कठपुतलियाँ इस्लामाबाद में नाचती रहती या हैं, वो अगर इस कारनामे को अपने लिए वसीला ज़फ़र बनाएं तो वो इंतहाई मायूब बात होगी। बल्कि मैंने तो ये आज एक शेर कहा था कि वो अरशद नदीम का कारनामा इस वजह से हो गया कि वो राना सना के साये से बच गया था। राणा साहब, आपको मालूम है ना कि वो वो साथ गए हुए थे। वो तो हाँ, वो तो वेनिस में सैर कर रहे थे अपनी बेगम के साथ। हाँ। वो देखिए, ये इन लोगों की बेशर्मी और बेगैरती का अंदाज है हाय कि हाय। कौम कौम फाका मस्ती का शिकार है। कौम के लिए मईशत की जबू हाली एक सबसे बड़ा मसला बनी हुई है। लेकिन ये छुटभइये जिनको मैं कहता हूँ, ये जो जो अपने मुरब्बियों के एहसानमंद हैं, इनको होना चाहिए कि उनकी उनकी शह पर ये दुनिया में नाचते फिर रहे हैं, दुनिया में
دنیا میں پاکستان کے خرچے پر داد عیش دے رہے ہیں. انتہائی معیوب بات ہے. صحیح بات. اور یہ خاص طور پہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ کریڈٹ لینے کی اب کوشش کریں گے، اور یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم وہ آئیں گے تو استقبال کریں گے اور یہ کریں گے فلاں کریں گے. جب وہ بیچارہ ڈھونڈ رہا تھا کوئی اسپانسر مل جائے، اس کو کوئی اسپانسر نہیں مل رہا تھا، جیبلن جی تک خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے. یہ جو سسٹم ہے ہمارا جس نے فیل کیا ہے ہماری پوری قوم کو. اب دیکھیں نا، 5th لارجسٹ کنٹری ہو اور 40 سال تک وہ اگر کوئی بھی ایک تمغہ کوئی یا کوئی ایک تمغہ میڈل حاصل نہ نہیں کر سکے نہ کر تو سکے، کتنے شرم کی تو بات ہے. تو یہ کتنے کتنے شرم کی بات ہے. اور اس قوم کے اوپر کتنے سوالات اٹھیں گے، اور ان کی وجہ سے اٹھیں گے جنہوں نے اس قوم کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ ان کے جی پاس نہ کوئی فیسلٹیز ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو وہ سیکھ سکیں. اب دیکھیں نا، ایک بندے نے اپنی پرزیورنس، اپنی شخصی کامیابی کے لیے ایک اس نے محنت کی، آج وہ کہاں تک پہنچ گیا. اگر اسی طرح ایک سسٹم میں لوگوں کو سپورٹ دی جائے تو ہمارے اگر لوگوں میں وہ جو کہتے ہیں ذرا نم ہے، جو مٹی والی جو بات ہے، وہ تو جی مطلب جی ایک جی حقیقت ہے. بالکل بالکل. جو اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو ہمارے ہاں جوہر کی کمی نہیں، ہمارے ہاں صلاحیت کا فقدان نہیں ہے، لیکن کمی اصل میں یہ ہے کہ ہمارا جو نظام حکومت ہم نے بنایا ہوا ہے، نظام ریاست جو رائج الوقت ہے، وہ صرف ایک مخصوص ایلیٹسٹ طبقے کی سرپرستی کرتا ہے، جبکہ عوام الناس اس کی سرپرستی سے بالکل محروم ہے. اور عوام الناس کو تو آپ جانے دیجئے، وہ لوگ جن میں صلاحیت ہوتی ہے، جن میں جوہر ہوتا ہے، جو اپنے تئیں اپنی کوشش سے پاکستان کے لیے کچھ کرتے ہیں، پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، ان کی سرپرستی بھی نہ ہونا انتہائی بدقسمتی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ مجرمانہ غفلت ہے ہمارے حکومتی حلقوں کی. آپ سوچئے، 2 دن پہلے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ سینٹ لوشا جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کی کل آبادی 1,40,000 ہے. آپ سوچئے کہ کراچی کے ایک محلے کی آبادی سینٹ لوشا سے زیادہ ہے، لیکن اس کی لڑکی نے 100 میٹرز کے ریس بھی جیتی، اس میں طلائی تمغہ حاصل کیا، اور 200 میٹرز کی ریس میں اس نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا. تو یہ ہمارے جیسے ملکوں کے لیے 24-25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، لیکن اس ملک کی حالت زار یہ ہے کہ 40 برس تک انتظار کرنے کے بعد آج اس نے اولمپکس میں ایک تمغہ جیتا ہے. اور وہ بھی اپنی ہمت پہ، اس اپنی میں بھی ان ہمت کا کوئی کمال. اپنے کارنامے سے. اب دیکھیں نا غوری صاحب، ایک اولمپک ایسوسیشن ہوا کرتی تھی جس کے اوپر ایک جنرل ریٹائرڈ صاحب جو تھے وہ اس کے اوپر قابض رہے اور سالوں تک رہے، اور انہوں نے ہماری اولمپکس کی جتنی بھی تیاریاں تھیں ان کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. جی وہ تو جرنیل تو ہر جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کل کے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کو دیکھنے والا جو ادارہ ہے اس کا صدر بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل کو بنا دیا گیا. یہ پاکستان کو، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو تو انہوں نے، ان چھربیوں نے، ان طالع آزماؤں نے فوجستان بنا کے رکھ دیا ہے. فوجستان، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. ہر ادارے کی سربراہی ایک لیفٹیننٹ جنرل کے سپرد ہے. تو پاکستان کو تو انہوں نے سیکیورٹی کے نام پر ایک ایسی ریاست بنا کے رکھ دیا ہے جس پر جرنیلوں کا ایک ٹولہ مسلط ہے، وہ حکومت کر رہا ہے، وہی اپنی پسند کے سیاستدانوں کو آگے بڑھا رہا ہے، وہی ان کی سرپرستی کر رہا ہے. اسی کے سائے میں رانا ثناء اللہ جیسے بدنام زمانہ جو رسوائی کا باعث ہیں پاکستانی قوم کے لیے، وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سرکاری خزانے پر دنیا بھر میں داد عیش دیتے پھر رہے ہیں. اچھا، ساتھ ہی ساتھ ہم ذرا دیکھتے ہیں جی کہ یہ جو عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا، جو انہوں نے مختلف لوگوں سے بات کی وہاں پہ، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ جو ان کے اوپر ایک جو 190 ملین والا ایک جو کیس چل رہا ہے، اس حوالے سے جو آپ کو پتہ ہے کل 1-2 دن سے یہ بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور بڑے بڑے جو ہمارے چینلز ماشاءاللہ
جن کے اندر کوئی اب اخلاقیات کا تو ایک سلسلہ رہ نہیں گیا ہوا، اتنی غلط رپورٹنگ اور اتنی مس رپورٹنگ کرتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس کو باقاعدہ ڈسپیل کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی ڈیل شیل کی بات نہیں کی ہے، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بات اگر کرنی ہے تو ہم تیار ہیں، اگر آپ کو نہیں منظور تو نہ سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو یہ حکومت ہے یہ تقریباً ان کے پاس 2 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد یہ قائم نہیں رہ سکیں گے جو ان کے حالات ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ معافی والی بات ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے، مظلوم تو معافی نہیں مانگتا نا، ظالم معافی مانگتا ہے۔ ہاں تو یہ جو نہیں صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے تیقن کے ساتھ اور اتنی اتھارٹی کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 2 مہینے تک ان کی مہلت ہے، اس کے بعد ان کا جو ہے نا وہ کباڑا ہو جائے گا؟ دیکھیے، عمران خان کو اندازہ ہے کہ پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے۔ یہ تو میں ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا اس ماہر معاشیات کا جو پرنسٹن یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، جی اور کیا نام ہے، میں نام بھول رہا ہوں، وہ جس کو عمران خان اپنا اقتصادی مشیر لگانا چاہتا تھا، لیکن اس کو وہ قادیانی کہہ کے جی راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا کہ یہ احمدی ہے۔ دیکھیے، جہاں جس ملک میں مسلک اور کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر لوگوں کی صلاحیت کو گردانا جائے، اس ملک کا کیا حال ہوگا۔ تو پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے۔ پاکستان کے جو سہارا دیتے تھے اس ڈولتی ہوئی کشتی کو، انہوں نے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اب صرف دار و مدار ہے آئی ایم ایف پر، لیکن آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ پھر عوام کے لیے اور آج دیکھ لیں نا، آج بجلی پھر مہنگی کر دی 10 روپے۔ جی 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 جی، وہ ہے نا کہ اندھوں کی حکومت ہے، تو جو چاہے جو نہ ہو جائے وہ کم ہے۔ عمران خان کے خلاف جو یہ پروپیگنڈا 2-3 روز سے کیا جا رہا ہے، اور جس میں آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارے جو مین نشریاتی ادارے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، وہ پیش ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، لیکن عمران نے اپنے بیان سے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس نے کہا کہ اول تو اصول کی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو وہ معافی مانگے، جس نے جرم ہی نہیں کیا وہ کیسے کس خطا کی معافی مانگے۔ دوسری یہ کہ عمران نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم وہ جتنی بھی ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ سامنے لے آؤ، اس میں معلوم ہو جائے گا کہ کس نے کہ وہ اسٹاف ہیڈ کوارٹر پر جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے، وہ حملہ کرنے والے کون تھے، پتہ چل جائے گا۔ ہاں، سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں پہ گئی ہے؟ یہ ان کے پاس ہونی تو چاہیے تھی نا، سی سی ٹی وی فوٹیج تو ان کی ہوتی ہے۔ نہیں، وہ تحریک انصاف کے پاس تو ہے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے آئی ایس آئی کے پاس بھی ہوگی، لیکن وہ اس کو لاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ پتہ چل جائے گا اس کو اگر دکھائیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہو جائے گا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والے کون تھے، وہی شرپسند تھے جو آئی ایس آئی کے گماشتے ہیں، وہی وہ پاکستان میں ہر غلط کام جو ہوتا ہے، جہاں بھی فساد ہوتا ہے، وہاں آئی ایس آئی کے گماشتے موجود ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے بلوچستان میں صورتحال کس طرح سے بگڑ رہی ہے۔ بلوچستان یکجہتی کمیٹی نے BYC جس کو کہا جاتا ہے، اس نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ حکومت کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہوا تھا، جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، وہ اس پر حکومت عمل نہیں کر رہی۔ تو یہ بلوچستان میں منو ان وہی کر رہے ہیں جو آج سے 54 برس پہلے مشرقی پاکستان میں ہوا تھا، جس کا نتیجہ بنگلہ دیش کی مملکت کی صورت میں سامنے آیا۔ اور آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے کس طرح سے اپنی جرأت سے، اپنے عزم سے، اور اپنے یقین سے ایک ایسی ظالم حکومت کو اکھاڑ کر پھینک دیا، چند دن کے اندر 15 برس سے
حسینہ واجد کی حکومت تھی اور حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کو ون پارٹی اسٹیٹ میں بدل دیا تھا، وہ سوائے عوامی لیگ کے اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن بنگلہ دیش کے نوجوان جس طرح سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جس طرح انہوں نے متحد ہو کے مجتمع ہو کے احتجاج کیا اور اس نے حکومت کی چولیں ہلا دی، تو بنگلہ دیش کی تو مثال تازہ ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستانی قوم کو وہ آئینہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو، ظلم کو برداشت کرنا بھی ظالم کا ساتھ دینا ہوتا ہے ایبسلیوٹلی۔ اور انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا۔ وہ مولا علی کا قول مجھے یاد آ گیا کہ ایمان کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی تو پاکستان کے سامنے اب ایک آئینہ آ گیا ہے جس میں وہ اپنے خد و خال دیکھ سکتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستانی قوم تو اس خواب غفلت کا شکار ہے کہ اگر سور بھی پھونکا جائے گا تب بھی بیدار نہیں ہوں گی۔ یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ لیکن ایک چیز مجھے بتائیں، آپ نے شروع میں تھوڑی سی ذرا بات کی تھی اکانومی کی، اور آپ نے کہا کہ چونکہ عمران خان کو معلوم ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے اس کا بھٹا بیٹھ رہا ہے، اس کی حالت جو ہے بڑی پور قسم کی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں 2 سال جو پچھلے گزرے ہیں، اس میں غوری صاحب 9 ایسی انٹرنیشنل کمپنیز جو کہ ملٹی بلینئر کمپنیز ہیں، جو کہ بہت ہی امیر ترین قسم کی کمپنیز ہیں، وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہیں، جس میں فائزر ہے، فائزر چلی گئی، جس میں شیل ہے، شیل نے اپنے جو شیئرز ہیں وہ بیچ دیے وافی انرجی گروپ کو۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں اوبر جو ہے انٹرنیشنل کمپنی، کتنی بہت بڑی کمپنی ہے اوبر، یہ بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ پھر آپ دیکھیں کریم جو ہے وہ اس نے سٹاپ کر دیا اپنا سارا جو ڈیلیوری فوڈ ڈیلیوری سسٹم تھا۔ یہ ٹوٹل جو ہے جو فرینچ کمپنی ہے وہ بھی چلی گئی ہے، ایلی لیلی جو ہے وہ بھی چلی گئی ہے، سنوفی چلی گئی ہے، ٹیلی نور چلی گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں تو یہ جو کہہ رہے تھے ہم نے وہ جو بنائی تھی انہوں نے آرگنائزیشن، تو وہ تو انہوں نے اس لیے بنائی تھی کہ جی ہم باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے، اور وہ جو جتنی بھی انہوں نے کوششیں کرنی تھیں، وہ ایس آئی ایف سی کدھر چلی گئی، ودر ایس آئی ایف سی، وہ اس کا بنے گا کیا؟ پاکستان کی اکانومی کا تو بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ جی کشتی ڈوب رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عاصم منیر نے جب وہ کمیٹی بنائی تھی جس میں جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی تھی، اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 1 برس میں پاکستان میں 100 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہو جائے گی۔ وہ 100 بلین ڈالر تو چھوڑیں، 1 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری بھی نہیں ہوئی۔ تو اصل میں کسانہ صاحب، یہ جو عمران نے کہا ہے نا وہ کہ 2 مہینے ہیں اس حکومت کے پاس، تو اصل میں فوج کی قیادت کے اندر بھی بڑی ہیجانی کیفیت ہے، وہاں بھی وہ ہل کے رہ گئے، اور خاص طور پہ بنگلہ دیش کی مثال نے تو اور زیادہ ان کے ہوش اڑا دیے ہیں، اس لیے کہ بنگلہ دیش کی فوج نے، اس کی ہائی کمان نے جس اصول پسندی کا مظاہرہ کیا ہے، جو اپنی قوم سے ہمدردی کا ثبوت دیا ہے، اور انہوں نے گولی چلانے سے انکار کر دیا نا۔ جی انہوں نے صاف کہہ دیا حسینہ واجد سے کہ ہم اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائیں گے، جبکہ پاکستانی فوج کی تو روایت یہی ہے کہ اس نے آج تک دشمن ملک کی تو 1 انچ زمین پر بھی قبضہ نہیں کیا، فتح نہیں کیا، لیکن اپنے لوگوں پر گولیاں چلانے میں وہ ماشاءاللہ بہت طاق ہیں۔ جب موقع ملتا ہے وہ پاکستانی عوام کو بھون ڈالتے ہیں، اور فوج کا کیا، اب تو پولیس کا بھی عالم ہو گیا۔ اور اب تو پولیس بھی جی وہ میں نے پچھلے پروگرام میں اس کا حوالہ دیا تھا یا نہیں، لیکن اب جو ایک نیا آرڈیننس نکالا گیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پولیس کے متعلق کوئی بھی ڈرامہ ٹیلی ویژن چینلز پر ایسا نشر نہ کیا جائے جس میں پولیس کی تضحیک ہوتی ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں اب تک تو ایک ہی گائے کی پرستش ہو رہی تھی، وہ فوج، لیکن اب پولیس کی پرستش بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ ہم نے گائے نے بھی بچڑا دے دیا نا۔
हाँ, बछड़ा दे दिया। तो पाकिस्तान को तो इन्होंने मुकम्मल तौर पर एक फस्ताई रियासत बना के रख दिया है, बल्कि बनाना रिपब्लिक्स में भी कुछ नहीं होता था जो पाकिस्तान में आज हो रहा है। बनाना रिपब्लिक की आप देखें गौरी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। बनाना रिपब्लिक की एक निशानी ये भी है कि जो लीडर्स हैं उनको यही नहीं पता कि जिस तरीके से भी वो आए हैं, भाई इस वक्त आपको बिठा दिया गया है तो कम से कम लीडर बन के ही दिखा दें। अभी आपने देखा जो कल स्टेटमेंट आई शहबाज शरीफ साहब की, जो वज़ीर आज़म मोहतरम हैं, वहाँ पे उलमा की कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे और वहाँ पे जनाब आर्मी चीफ साहब भी थे, तो वहाँ पे वो इतनी खुशामद कर रहे थे आर्मी चीफ साहब की, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो वज़ीर आज़म हैं और ये उनके कोई अर्दली हैं। तो ये ये उनकी कह रहे थे कि जी उनकी ज़ेरे क़यादत अब हम ये करने जा रहे हैं, उनकी ज़ेरे क़यादत हम ये करने जा रहे हैं। ये इतनी खुशामद, और फिर ये कैसे कर सकते हैं? खुशामद कार-आमद वाली बात हम देख रहे हैं। कोई इसका मतलब कोई स्पाइन तो होनी चाहिए ना वज़ीर-ए-आज़म के अंदर। साहब, जब जब बेगैरतों बेहमियतों को इक़्तिदार मिल जाए तो वो, मुझे रसूलुल्लाह की एक हदीस याद आती है। आपने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि मेरे मिंबर पर बंदर उछल रहे हो। ओए तो हो! आज पाकिस्तान की मसनद इक़्तिदार पर भी ये बंदर उछल रहे हैं। तो ओए इन्होंने, हो! और आप वो शहबाज शरीफ की तकरीर का हवाला दे रहे थे। आज जो तकरीर हमारे सिपह सालार ने की है, जनरल आसिम मुनीर ने, हाँ, उन वहीं पे हम पाकिस्तान में जो अबतरी है, जो इंतशार है, उसका सारा मलबा सोशल मीडिया पर डाल दिया। डिजिटल टेररिस्ट। जी, उन्होंने कहा वो तो डिजिटल टेररिज्म की तो एक नई इस्तिलाह ये जो आईएसपीआर के बुकरात हैं उन्होंने ईजाद की है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बाकी तो सब अमन और चैन है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। ये तो सिर्फ सोशल मीडिया पर लोग हैं जो पाकिस्तान के मुताल्लिक गलत अफवाहें फैलाते रहते हैं, और वो डिजिटल, बकौल उनके, डिजिटल टेररिज्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो ये देखिए ना, अपने अपने हाथ से तो कुछ संभल नहीं रहा। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का वो क्या हाल करेंगे। और ख़ास तौर पे जो ख़तरे की घंटियां बज रही हैं बलूचिस्तान में, मैं तो उसको देख देख के कसाना साहब बहुत मायूस होता जा रहा हूँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल से। कि ये देखिए, इंतहाई बदनसीब वो कौम होती है जो अपनी गलतियों से भी ना सीखे, है ना। सही बात, वो कहावत सही बात। वो कहावत है कि दुनिया में जो समझदार लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। एक आम फहम का आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन एक नादान वो होता है जो अपनी गलतियों से भी ना सीखे। हमने अपनी गलतियों से, ये जो हमारी जो 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 जिसको अशराफिया कहा जाता है, जो हाँ, जो हाँ। इक़्तिदार के हर हर मसनद पर उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, तो वो मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपनी आंखें भी बंद की हुई हैं और अपने कान भी बंद किए हुए हैं। ना उनको कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है। वो जो कहा जाता है ना कि एक ख्वाब की कैफियत में जो इंसान चलता है, तो ये जो हमारे रूलिंग एलीट है, ये ख्वाब की कैफियत में चल रही है। इसको कोई कोई समझ नहीं है, कोई फहम नहीं है कि ये मुल्क को अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से किस सिमत में लेके जा रहे हैं और इस सफर का अंजाम क्या होगा, है ना। हाँ, ये तो एक एक शख्स की दुश्मनी में इन्होंने पूरे मुल्क की सालमियत को दाव पर लगा ईंट से ईंट बजा दी। एब्सोल्युटली, दिया। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज़ ज़रा मुझे बताएँ, आखिर में हम थोड़ा ज़रा पहुँच गए हैं, तो ये तो बड़ा ही ज़रूरी जो आपने एक मामला उठाया। इसके साथ ही रिलेटेड आपने थोड़ा-सा पहले इशारा ये किया कि जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ थे, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर, हालाँकि वो रिश्तेदार थे हसीना माजिद के, उन्होंने जी कहा जी जी। कि ये हम गोली नहीं चलाएँगे, हम लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाएँगे, अपने लोगों को नहीं मारेंगे। अब देखें ये जो सूरत-ए-हाल है कि जो जो इल्लीगल ऑर्डर्स हैं, उनको ओबे करना, ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स को, तमाम अफ़वाज के लोगों को ये मालूम होना चाहिए। और जिस तरह वो अरबी में है ना कि ला ताअता लिमख़लूक़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़, ठीक है ना जी? जी तो ये क्यों नहीं हम लोग इसके ऊपर अमल करते जी? नहीं, असल में देखिए,
مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری فوجی قیادت ہے اس کی سوچ اور اس کا تصور تو بالکل وہ فرنگی راج کی فوج کی طرح سے ہے کہ وہ ہندوستان کو اپنی کالونی سمجھتے تھے، لہذا اس کو ایک غیر سرزمین سمجھ کر اس پر ہر طرح کے ظلم و تشدد کر رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی کچھ معیار بنائے ہوئے تھے۔ لیکن یہ جو ہماری فوجی قیادت ہے یہ ان تمام اخلاقی اقدار کو فراموش کر چکی ہے۔ نہیں، ہماری بیوروکریسی بھی دیکھیں نا، تمام ادارے جو ہیں وہاں پہ یہی حال ہے، کوئی بھی آرڈر کے سامنے کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ سوری میں آئی ایم ناٹ سپوز ٹو فالو دس آرڈر۔ کسی میں یہ جرت نہیں ہے یہ کہنے کی کہ جو حالانکہ قائد اعظم نے واضح طور پر یہ کہا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے بانی پاکستان نے واضح طور پہ کہا تھا کہ تمہیں غیر قانونی احکامات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی تم پر فرض نہیں ہوتا کہ تم ایسے احکام کو بجا لائو جو صریحاً قانون اور آئین کے مترادف ہے۔ تو قائد اعظم کا تو ہم نے ہر فرمان بھلا دیا۔ دیکھیے سب سے زیادہ بھلانے والے تو یہی ہمارے وردی پوش حکمراں ہیں۔ قائد اعظم نے جو خطاب اپنی رحلت سے 3 مہینے پہلے کوئٹہ کے کمانڈ سٹاف کالج میں کیا تھا، انہوں نے وہاں 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ پالیسی بنانا ہم بنائیں گے، تمہارا کام صرف اس پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کا ہے۔ تو انہوں نے تو پاکستان کو پر اس طرح سے اپنا تسلط کر لیا ہے جس طرح سے پاکستان کوئی مقبوضہ ملک ہو، ٹھیک ہے نا۔ حسینہ واجد بھی بنگلہ دیش کو مقبوضہ سمجھ کر اس پر حکومت کر رہی تھی۔ بنگلہ دیش کے غیور عوام نے اپنے حریت سے، اپنے جذبہ آزادی سے اس کو یہ بتا دیا کہ تم جس طرح سے ہم پر حکومت کرنا چاہتی ہو ہمیں وہ منظور نہیں ہے۔ انہوں نے جمہور کی طاقت کو منوایا ہے۔ تو اسی پہ میں نے چار مصرے کہے تھے، آپ کو سناتا چلوں۔ حریت زندہ ہے بنگلہ دیش میں، حریت زندہ ہے بنگلہ دیش میں، اس لیے خوشحال ہے اور کامران، اس لیے خوشحال ہے اور کامران، مصلحت کے مارے اے میرے وطن، مصلحت کے مارے اے میرے وطن، سیکھ بنگلہ دیش سے ہے پاکستان، سیکھ بنگلہ دیش سے ہے پاکستان۔ یہ سب سے بڑا کوسچن ہے۔ دیکھیے وہ ہمیں تاریخ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ بنگال تھا جہاں سب سے پہلے فرنگی راج کے خلاف علامہ بغاوت بلند کیا گیا تھا۔ ہم تو اپنی جنگ آزادی 1857 سے شروع کرتے ہیں، لیکن بنگال میں اس سے 1 صدی پہلے نواب سراج الدولہ نے فرنگی راج کے خلاف علامہ بغاوت بلند کر دیا تھا۔ وہ پلاسی کی جنگ 1757 میں ہوئی تھی، اور اس میں شکست کی وجہ یہ ہوئی کہ سراج الدولہ کا جو سپہ سالار تھا وہ میر جعفر تھا، وہ مل گیا۔ میر جعفر کی روایت کو، میر جعفر کی سنت کو ہماری فوجی قیادت نے اپنے لیے اپنا لیا ہے۔ سو سیڈ یہ، اور اسی میں میرا خیال ہے یہ بھی کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ پاکستان کی جو تحریک تھی، تحریک پاکستان کا بھی ہراول دستہ جو تھے وہی ہمارے بنگالی بھائی تھے، انہوں نے ہی یہ سب کچھ کیا تھا، ہمیں تو بنا بنایا پاکستان مل گیا تھا۔ دیکھیے مسلم لیگ کا قیام کہاں ہوا تھا؟ ڈھاکہ میں، بالکل ڈھاکہ میں۔ نواب سلیم اللہ جو نواب اب ڈھاکہ کہلاتے تھے ان کے گھر میں ہوا تھا۔ جی بالکل، کی تاسیس تو وہاں قربانیاں بھی انہوں نے دی تھی، قربانیاں بھی انہوں نے دی تھی۔ اور اچھا آخر میں صرف میں تھوڑا سا ایک کامنٹ آپ سے ضرور چاہوں گا جاتے جاتے، جماعت اسلامی نے جو دھرنا ہے وہ اپنا پوسٹ پون کر دیا ہے، مؤخر کر دیا ہے، حالانکہ ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوئے ہیں۔ کیا یہ وہ برن آؤٹ ہو گئے ہیں، ٹائرڈ ہو گئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو تفصیلات آ رہی ہیں، جو ان کے سے مذاکرات ہوئے ہیں اس میں ان کے مطالبات کے بارے میں کہا گیا کہ کمیٹیاں بنا دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو کیا ملا کیا اس پورے دھرنے سے؟
نہیں اس سے یہ شکوک و شبہات جماعت اسلامی کی قیادت کے متعلق میرے ذہن میں بھی پیدا ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں تو اب تک یہ سمجھتا تھا کہ جماعت اسلامی اصول پسندوں کی جماعت ہے، اور اس کی قیادت دیکھیں، اس کی قیادت ہمیشہ ایسے جرت مند ہاتھوں میں رہی ہے جنہوں نے اصولوں پر کبھی سودا نہیں کیا۔ اور میرا ایک عزیز دوست، میرا بچپن کا رفیق منور حسن، اللہ اس کی وہ تو میرا بچپن کا ساتھی تھا، میرا بچپن کا ساتھی تھا، اور اس نے جس کمال ہنر کے ساتھ جماعت اسلامی کی قیادت کی ہے، وہ اس کا اعزاز تمام تر، جس طرح انہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو ٹیک آن کیا تھا۔ جی 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 لیکن یہ حافظ نعیم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ فی الحال دھرنے کو ختم کر دیں گے، تو اس سے میں کچھ تبصرے پڑھ رہا تھا کہ جماعت کے متعلق یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کی قیادت ہمارے فوجی حکمرانوں سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے، یا کوئی سمجھوتا ان کے درمیان ہو گیا ہے۔ لیکن دیکھیے یہاں بھی وہ فرق نظر آتا ہے، بنگلہ دیش میں جو وہ کہتے ہیں نا فیوز واز اگنائٹڈ جب جماعت اسلامی پر پابندی لگائی گئی، اور حسینہ واجد نے جو احتجاج کرنے والے نوجوان تھا ان کو تانا دیا تھا کہ یہ رضاکار ہیں، اور رضاکار بنگلہ دیش میں ایک گالی سمجھا جاتا، اس لیے کہ رضاکار کی اصطلاح ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جنہوں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا۔ صحیح بات۔ چلیں اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ غوری صاحب، اور اس وقت اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک جو مومنٹ ہمیں ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ ساری قوم کو ایک دفعہ پھر مبارکباد، اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے سیاہ اعمال کے باوجود ہم پر کرم کرنے کے لیے آمادہ ہے، بشرطے کہ ہم اپنی چال درست کر لیں، اپنی صفوں کو درست کر لیں۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی جی۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔